बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ाना आपके साथ ज़्यादातर नेगेटिव ख़बरें अपने कुतखाने के हवाले से शेयर करता हूँ, यानी सियासत और हुक्मरानों के हवाले से। आज मैंने कहा कि आपके साथ एक ज़बरदस्त और खुशगवार ख़बर जो है वो शेयर कर दूँ, जिसको सुनकर आप यकीनन बहुत खुश होंगे और हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे। मैंने तो बड़ा दिल से शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत ने आवाम की बेहतरी के लिए बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम जो है वो उठाया है। उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। तफसील इसके अलावा जो है वो कादी फ़ायज़ ईसा ने अपने जो है वो सफ़ेद बालों का लिहाज किए बग़ैर एक सफ़ेद झूठ बोला है अपने बालों और दाढ़ी की तरह, वो भी आपके सामने रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा रखना है आपके सामने वो ये कि आपने अक्सर सुना होगा इंग्लैंड और फिर यूके और फिर बरतानिया और फिर ग्रेट ब्रिटेन। तो आज मैंने कहा ये आपकी थोड़ी सी जो है वो मैं इस्लाह कह लें या मालूमात कह लें, क्योंकि इसको एक ही जो है वो चीज़ समझा जाता है, लेकिन इनमें काफ़ी फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो भी आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जिस तरह मैंने बताया कि बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि इस हुकूमत ने इतना बड़ा जो है वो रिलीफ दिया है लोगों को। वो आप मुझसे पहले देख चुके होंगे। और रिलीफ ये है कि पहले जो है ना वो बिजली का बिल वो इतना लंबा होता था और चौड़ा होता था। अब हुकूमत ने वो जो बिजली का बिल है वो 4 इंच छोटा कर दिया है, यानी वो बड़ा स्मार्ट सा बिल है। उसकी लंबाई भी और उसकी चौड़ाई भी कम कर दी गई है। तो मैंने कहा आज वीलॉग का आगाज़ वो एक खुशगवार ख़बर से करूँगा। आपके घर में आए होंगे, आप क्या समझे थे कि उनमें कोई जो फिगर्स हैं या जो हिंसे हैं उनमें तब्दीली हुई है? नहीं, उनमें तब्दीली नहीं हुई। ये आपने गलत समझा है। वो जो बिल का साइज़ था ना वो छोटा हो गया है, यानी ये कागज़ ज़्यादा लग रहा था, कौम का ज़्यादा ज़ाया हो रहा था। अब छोटे कागज़ पे बिल बनाया गया है और इससे भी जो पैसे बचेंगे वो फिर आपको पता है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र की मिट्टी इनके पेट भरेगी, क्योंकि विचले ज़राए बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो चीन गए हुए हैं तो उसकी एक वजह तस्मीया ये है कि वो अपना सारा कारोबार वो चीन में वो शिफ्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि चीन में जो कवानीन है, चीन में जमहूरियत नहीं है, कोई मुजाहरा नहीं है, कोई शायान अली नहीं है। रोज़ाना जो गालियाँ और बेइज्जती इंग्लैंड में होती थी उससे जान छूटेगी। इसके अलावा बरतानिया में जमहूरियत है, वहाँ पे कोई कुछ भी कह सकता है। चीन में जमहूरियत नहीं है। पहले इन्होंने अरब मुल्कों का सोचा था, लेकिन फिर इनको ख्याल आया कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना वो अरबों पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। कल को फिर हालात ख़राब होते हैं तो ये अपना असर और सूख इस्तेमाल करेंगे, और पैसा इतना है कि मेरा जैसा बंदा गिन भी नहीं सकता जो ट्रांसफ़र करना है इंग्लैंड से। तो लिहाजा उन्होंने बड़ी छान फटक के बाद चीन का इंतखाब किया है। कि फिर मैंने आपको वैसे भी बताया कि चीनी अपने लिए सियाणे हैं, अपने लिए, यानी उनके कानून की खिलाफ वर्जी होगी, वहाँ पे करप्शन होगी तो वहाँ पे कानून जो है वो फुल फ्लेज हरकत में आएगा। लेकिन चीन की जितनी 2 नंबर कंपनियाँ हैं वो पाकिस्तान में काम करती हैं, शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, शहबाज शरीफ के बेटों के साथ मिलकर, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो ऑरेंज ट्रेन हो, इस पे चीन को कोई परवाह नहीं है। और क्यों परवाह हो, इधर जो है ना हमारा माल है। कोई चीनी जो है ना वो मोमन है या चीनी। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था सर विंस्टन चर्चिल का। सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था वी हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स, वी हैव परमानेंट इंटरेस्ट्स। जो मुल्क होते हैं ना उनके मफादात होते हैं, उनके दोस्त नहीं होते। ये हम चवल हैं, कोई हिमालय से ऊंची और शहद से मीठी और पत्नी किस से गहरी, बहरे अरब से गहरी दोस्ती, ये सारे ढकोजले हैं।
آپ کہیں کہ یہ سارے ڈھکوزلے ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں. اب یہ چین کو نہیں پتہ ہوگا یہ 2 نمبر پیسہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن وہ خوش آمدید کہیں گے، ان کے ملک میں اربوں ڈالر جائیں گے اور وہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی، چینیوں کو ملازمتیں ملیں گی اور ستِ خیراں. چین کے قوانین اپنے شہریوں پہ ان کی سرکار کا کوئی پیسہ کھایا جائے، چین کے اندر کوئی ہو تو وہ ایکشن لیتے ہیں. زیادہ آپ جذباتی نہ ہوا کریں. یہ دوستیاں شوستیاں تھے، شہد تو مٹھی تھے، سمندر تو گہری تھے، ہمالیہ تو اونچی، یہ سارے ڈھکوزلے نے اور یہ اس قوم کو یہ افیون. کارل مارکس نے کہا تھا کہ جو مذہب ہے نا وہ ان غریب قوموں کے لیے یا یہ پسے ہوئے طبقوں کے لیے افیون ہے. تو یعنی نشہ مست. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کارل مارکس، یہ میں کلیئر کر دوں. لیکن یہ افیون یہاں بیچ رہے ہیں، کوئی شہد تو مٹھی ہے، کوئی بحر الکاہل تو گہری ہے، کوئی سارے تھے. پاکستان ایک نور ہے، اے ڈھکوزلا یہ کبھی نہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے. اے ڈھکوزلا 1971 ہی ٹوٹا ہے، تمہارے سامنے ٹوٹا ہے. میں نے ڈھا کر ڈوبتے دیکھو پڑھ گنو صدیق سالک نہیں ٹوٹا ہے، ہر کسی نے سامنے ٹوٹا ہے، دن دہاڑے ٹوٹا ہے. تو یہ جڑا ہے نا جی نور ہے، تو یہ سارے ڈھکوزلے اور فیون ہیں جڑی عوام کو دیتی ہے نہیں ہے. تو بہرحال نواز شریف صاحب اس لیے جی چین کے دورے پہ گئے، وہ سارا کچھ ادھر اپنا سمیٹ کے لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ آپ کو خوشخبری سنانی تھی کہ جو بل ہیں ان کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا، بڑا سمارٹ سا، یعنی وہ دیپ کا پیڈکون اور نا بڑا سمارٹ بل ہو گیا ہے. یہ بڑا جو ہے نا یقین کرے حکومت نے عوام کے لیے وہ کام کیا ہے جو 70 سال میں کوئی نہیں کر سکا. اور اس تو بھی جڑے پیسے بچ سن، کیونکہ وہ بڑا کاغذ تھا، اب کاغذ چھوٹا ہو گیا ہے، پیسے بچیں گے وہ یہ جان مار سن. اگلی خبر یہ ہے کہ ایک معاملہ جو سب جوڈس ہو نا، عدلیہ کے سامنے ہو، تو اس پہ عام بندہ بھی بات نہیں کر سکتا. لیکن یہ پاکستان ہے، یہ جادو نگری ہے. کراچی میں عزت مآب دامن برکاتہ اور رحمۃ اللہ علیہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے دور میں عدلیہ پر دباؤ کی کوئی شکایت نہیں آئی. اب ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے. جو 6 ججوں نے خط لکھا نا، اس پر ایک بینچ وہ بیٹھا ہے سپریم کورٹ میں، وہ اس کی تحقیق کر رہا ہے، وہ اس کی تفتیش کر رہا ہے. اس بینچ کے سربراہ جناب ہیں، پہلے بتا دیا، ذہن ڈسکلوز کر دیا کہ کوئی دباؤ نہیں آیا. وہ جو رات کو 12 بجے تک اڈیالہ جیل میں سردیوں میں سماعتیں ہوتی رہیں، 10 بجے تک سماعتیں ہوتی رہی، وہ ہے وہی ججوں کو کام کرو نہ بڑا شوق آئی اور انہوں کو محنت تے بڑا یقین آئی، کام کام کام. لہذا جج 12 بجے تک اتھے جڑا ہے نا جی کام کرنے رہن. پھر وہ بھی ویسے بھی کسی نے شیشے کی دیواریں کھڑی کر دیں اڈیالہ جیل میں، لکڑی کی دیواریں کھڑی کر دیں، کلبھوشن یادو والا ماحول بنا دیا، وہ سارا ویسے ہی آئی. میرے دور میں ججوں پر دباؤ کی کوئی شکایت نہیں آئی. یہ 6 آپ کا دور نہیں ہے، یہ 6 ججوں نے جو شکایت کی ہے یہ کس کے دور میں آئی ہے؟ بلے کا نشان کس طرح واپس لیا گیا، کس نے لیا، یہ آپ فرمائے نا. اور وہ شوق صدیقی والا کیس آپ نے سچ مان لیا کہ بالکل مداخلت تھی. تو انہوں نے سفید جھوٹ بولا ہے کہ جی وہ میرے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی. دنیا کا پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور وہ قاضی صاحب آپ کا یاد رکھا جائے گا. آپ جسٹس منیر اور جو ہے نا وہ جو دوسرا تھا جج انوار الحق تھے یا جو بھی تھا، اس سے بھی آپ اوپر چلے گئے ہیں. اور یہ قوم آپ کو کن الفاظ میں یاد کرے گی یہ آپ انشاءاللہ ابھی بھی خیر، لیکن سوشل میڈیا دیکھ لیں، ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قوم آپ کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے. اور اب اگر آپ کے بھی کہیں رش والی جگہ پہ گئے تو کس طرح آپ کا استقبال کرتی ہے. اور دوسرا انہوں نے عید سے پہلے کہا تھا کہ ہم 6 ججوں والے معاملے پہ فل کورٹ بھی بنا سکتے ہیں. اس بات سے بھی قاضی صاحب مکر گئے ہیں. اب اس وقت کہا تھا کہ ججز اسلام آباد میں نہیں ہیں، ججز جو ہے نا وہ آبائی علاقوں کو چلے گئے ہیں عید منانے.
یہ جب ججز چھٹیاں کرتے ہیں نا تو مجھے سلطان رائی مرحوم کا ایک ڈائلاگ یاد آتا ہے فلم کا. سلطان رائی مرحوم نے کہا تھا کہ جرائم دن رات ہوتے ہیں اور عدالتیں صرف دن کو کھلتی ہیں. یہ پاکستان میں ججز چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، ہے نا مزیدار بات. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ججز اپنے آبائی علاقوں کو گئے ہوئے ہیں عید منانے. ٹھیک ہو گیا جی. اب سارے ججز اسلام آباد میں ہیں. اب فل کورٹ کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ فل کورٹ میں قاضی صاحب کے ہم خیال جج کم ہیں، وہاں سے مزاحمت ہوگی. وہ ہو سکتا ہے آئین کے ساتھ یا قانون کے ساتھ جج کھڑے ہو جائیں کہ یہ بات اس طرح ہے. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بھی نہیں، وہ اپنی بات سے مکر گئے. اپنی بات یہ ہیں چیف جسٹس ملک کے. باقی آپ تھانے دار، اے ایس آئی، منشی یا محرر یا آپ کسی واپڈا والے اہلکار یا میرے جیسے بندے کا آپ کیا اعتبار کر سکتے ہیں؟ یہ چیف جسٹس ہے کہ اب فل کورٹ نہیں بن رہی. اور یہ وہ جو پہلے، اور مزے کی بات بتاؤں، اس بینچ میں یا آفریدی صاحب کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا چیزیں، انہوں نے بینچ چھوڑ دیا تھا. وہ بینچ ٹوٹا ہی نہیں ہے، وہی بینچ برقرار ہے. اب میرے خیال ہے 6 ججز رہ گئے ہیں. اب وہ 6 ججز اور اس میں زیادہ تر جو قاضی صاحب کے ہم خیال ہیں وہ موجود ہیں، لہذا قاضی صاحب اسی بینچ سے وہ 6 ججوں والا معاملہ نپٹائیں گے. قاضی صاحب نے تو یہاں تک حد کر دی تھی کہ شہباز شریف کو بلوا لیا تھا انہی کی خواہش پہ. اب یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہی کی خواہش تھی وزیر اعظم سے ملنا، اور پھر ان کو کہا کمیشن بنائیں. وہ آپ کو یاد ہوگا تصدق حسین جیلانی والا سارا ڈرامہ کہ ہم نہیں کرتے، سارے تو نہ چھوڑو، ایک ریٹائر جج کا جو ہے نا وہ کمیشن بنائے اور وہ ان 6 ججوں کی تحقیقات کرے. اور سندھ میں موصوف نے ڈینگ ماری ہے. بڑا شوق ہے اس شخص کو ڈینگیں مارنے کا، میڈیا پہ آنے کا اور اپنے آپ کو ماچو مین شو کرنے کا. جو کام ہے کرنے والے وہ کرنے نہیں ہیں. وہ درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں، کبھی بھٹو کیس، کبھی فیض آباد دھرنا کیس، کبھی فیض حمید. فضول ترین اور بڑبولا ترین چیف جسٹس پاکستان کی تاریخ کا، جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی. آپ ٹی وی پہ وہ ساز بھی کبھی بہو تھی اس کا ڈرامہ دیکھیں جو لائیو آتا ہے تو آپ نے بلڈ پریشر ہی اپنا بڑھانا ہے، کیونکہ یہ وکیل بولتے نہیں ہیں، اتنے وکیل نہیں بولتے جتنا یہ بولتا ہے. اور نواز شریف لوگوں کا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا کوئی کیس ہو تو بغیر فیس کے قاضی صاحب ان کے وکیل ہوتے ہیں، بغیر فیس کے. الیکشن کمیشن کا کوئی کیس ہو یہ وکیل ہوتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے. تو بہرحال وہ اپنی بات سے پھر بھی گئے ہیں اور انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے کہ جی میرے دور میں مداخلت کی کوئی شکایت نہیں آئی. ابھی کس کا دور ہے قاضی صاحب جب یہ 6 ججوں نے خط لکھا ہے کہ ہم پہ دباؤ ہے، اور کیانی صاحب نے کہا ہے کہ میرے بہنوئی کو اغوا کیا گیا ہے؟ یہ کس کا دور ہے؟ اور ہمارے بیڈ روم سے کیمرے نکلے ہیں، یہ کس کا دور ہے؟ بہرحال ویسے آپ جان. اور پھر سب جوڈس معاملہ، اس معاملے کی تو ابھی اس کو پروب ہونا ہے، ابھی کل پرسوں اس کی سماعت ہے، اور آپ کراچی میں فرما رہے ہیں کہ میرے دور میں کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، شکایت ہی نہیں آئی. تو اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے فیصلہ؟ آپ نے تو پہلے کراچی میں بتا دیا ہے. اور پھر وہاں تو پر جلتے ہیں نا آپ لوگوں کے. آپ لوگ کوئی آئین کے ساتھ تو نہیں کھڑے، آپ لوگ قانون کے ساتھ تو نہیں کھڑے، آپ لوگ تو ڈاڑھوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ ڈاڑھے ہیں. آپ کا وہ حضرت ابو بکر صدیق والا معاملہ تو ہے نہیں. پہلے خطبے میں جب فرمایا کہ تم میں سے جو مظلوم ہے میں اس کے ساتھ ہوں، اور تم میں سے جو ظالم ہے وہ سب سے پہلے مجھے اپنے سامنے کھڑا پائیں گے. آپ لوگ وہ تو ہیں نہیں معاذ اللہ. آپ لوگ تو پینشنیں، پروٹوکول، اور یہ ایک اور ڈرامہ کیا قاضی صاحب نے کہ جی میرا پروٹوکول واپس لے لیں. اس سے کیا ہوگا قاضی صاحب؟ ان کو کہیں نا، ان کو کہیں، وہ اس کو میک اپ بانوں کو کہیں، وہ 70 گاڑی لے کے پھر رہی ہے، اس کو کہیں. آپ کے پروٹوکول سے کیا ہوگا؟ یہ وہی ڈرامہ ہے کہ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے. ویسے کوشش نہیں چھوڑنی پاکستان نہیں، تنخواہ نہ گھنساں، ویسے کچھ نہیں چھوڑیں گے.
وہ آپ کو بتایا نا رمضان نگہبان رمضان پیکج کی کیا نام بھی اسی طرح، وہ ان کا ایک پٹواری ہے، موت اتنی کندھی تے پہنچاتا ہے، وہ عرفان صدیقی، وہ ان کو نئے نئے فکرے بنا کے دیتا ہے، ان کو خود کیا پتا رمضان نگہبان پروگرام یہ بھی یا تا عرفان صدیقی چول ماریو سی تو یا پرویز رشید چول ماریو دی اسی سنائیں بھئی وہ مریم اورنگزیب وہ 15 کروڑ کھا گئی ہے کمیشن رمضان نگہبان پروگرام ہے، مریم اورنگزیب اس کی اوقات کیا ہے آپ کو پتہ ہے، اب یہ بڑے انہوں نے کتنا کھایا ہوگا، کیا کھایا ہوگا یہ آپ کو پتہ ہے، تو قاضی صاحب ان کے پروٹوکولز ختم کروائیں، آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے قانون میں کتنی طاقت ہے، یا آپ کتنے بڑے چیف جسٹس ہیں، سارے ڈرامے ساری افیون پہلے آپ کو بتا دیا ہے، افیون سیر علی بگا نہ گانا ایسی اور کسی نہ عہد وفا ایسی یہ افیون کہ بعد یہ تکو تو اسے تو گزارا کرو۔ بہرحال آج آپ کی جو ہے وہ میں نے بڑا اس پہ کام کر کے آپ کے لیے نکالا ہے، میں نے تو ہوش سنبھالا نا جی، یو کے برطانیہ انگلینڈ انگلستان گریٹ برٹن کی یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ آپ کو حیران کرنا تھا۔ میں اپنی کم علمی کا جو ہے وہ اعتراف کر رہا ہوں، آپ کے علم پہ شک نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے آپ سب کو پتہ ہو، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں، اور آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مختلف چیزیں کس طرح ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میگنا کارٹا کیا تھا۔ آپ نے بڑا نام سنا ہوگا میگنا کارٹا۔ میگنا کارٹا یعنی میں آپ کو سن بتاؤں گا، اس سن میں ہم لوگ تو بڑے صبر والے ہیں نا، جو کچھ ہمارے ساتھ کوئی کرے لطر مارے جو کرے ہم برداشت کر رہے ہیں 25 کروڑ ہو کے۔ اس دور میں انگلینڈ کے لوگوں نے جو کنگ جان تھا اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور بات کیا بنوائی تھی پتہ ہے، وہ یہ کہ کنگ جان قانون کے سامنے وہ جو ہے نا وہ سرنڈر کرے، وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، یہ میگنا کارٹا تھا، کنگ جان کو عوام نے جھکا دیا تھا۔ بہرحال ہم اپنے مین مدعے پہ آتے ہیں، مدعا کیا ہے کہ انگلینڈ برطانیہ اور یو کے میں کیا فرق ہے، یہ ہمارا مدعا ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم یو کے دنیا کی 6ٹھی مضبوط ترین معیشت ہے، پہلی بات تو یہ 6 کروڑ تقریباً آبادی ہے، بار بار صبح بھی کہا تھا کہ موازنہ کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ مین پاور بڑی چیز ہوتی ہے، پرانے دور میں طاقت کی کیا علامت تھی کہ یہ 11 بھائی ہیں یا یہ 10 بھائی ہیں یا یہ پورے خاندان کے 25 بندے ہیں، یہ طاقت ابھی بھی پنجاب میں KPK میں مین پاور بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے میں آبادی کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر مزے کی بات کیا کہ 60% نوجوان، ان کی ٹوٹل آبادی 6 کروڑ ہے، اور دنیا کی کتنی بڑی جو ہے نا دنیا کی 200 ملکوں میں 6ٹھی مضبوط ترین معیشت ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک دور میں یونائٹڈ کنگڈم وہ سپر پاور بھی رہی ہے، ابھی بھی ہے، سلامتی کونسل میں وہ ویٹو پاور ہے یونائٹڈ کنگڈم کے پاس، آپ جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی جو نیوی تھی نا وہ بڑی لیتھل نیوی تھی، اس کی بحری فوج یعنی بہت زبردست تھی۔ اس کے علاوہ یو کے میں جو ہے وہ 14 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں۔ یہ 14 لاکھ کون ہیں پتہ ہے؟ یہ 14 لاکھ وہ لوگ ہیں جن کو شہریت حاصل ہے، جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، پاکستانی بھی ہیں اور وہ انگلینڈ کے بھی ہیں، ان کے پاس یہ کتنے ہیں 14 لاکھ۔ اس کے علاوہ لاکھوں لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، روزگار جو ہے نا ادھر کر رہے ہیں، وہ صرف تعلیم یا روزگار، جو وہاں کے نیشنل ہیں پاکستانی وہ 14 لاکھ ہیں۔ برطانیہ کے بارے میں غلط فہمیاں، یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے، انگلستان، برطانیہ، انگلینڈ اور یو کے ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، ایک ہی چیز کے مختلف نام۔ کس طرح؟ یہ سارے لوگ انگریزی بولتے ہیں اور ان کی ایک ہی قوم ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جی سارے انگریزی بولتے ہیں اور ان کی قوم ایک ہی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم آف گریٹ برٹن
اینڈ ناردرن آئرلینڈ، یہ جو ہے نا یونائٹڈ کنگڈم میں. یونائٹڈ کنگڈم میں کیا شامل ہے؟ یعنی گریٹ برٹن اینڈ ناردرن آئرلینڈ، یہ اس کا پورا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پورا یو کے بہت زیادہ جزیروں پر مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے، جن کو برٹش آئسس کہتے ہیں. آئسلز بھی پڑھتے ہیں، آئسس بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. برٹش آئسس پر 4 مختلف قومیں، انگریز، ویلش، اسکاٹش، آئرش، یہ ان جزیروں پر آباد ہیں. اب آگے سننا ہے، یہ چاروں قومیں یو کے الگ الگ حصوں میں رہتی ہیں. یعنی انگریز، ویلش، اسکاٹش، آئرش، یہ علیحدہ علیحدہ حصوں میں رہتی ہیں. ہر حصہ یا ہر یہ صوبے کہہ لیں خود مختار ہے، آٹونومس ہے، بالکل خود مختار ہے. جھنڈے بھی اپنے اپنے ہیں، جھنڈے بھی بالکل جو ہے یہ خود مختار ہیں. پہلا حصہ انگلینڈ، جو یو کے کا مرکزی حصہ ہے. یعنی یو کے کا مرکزی حصہ کیا ہے؟ انگلینڈ، کیونکہ یہاں پہ دارالحکومت ہے لندن انگلینڈ میں. اس حصے کے ساتھ ویلز اور اسکاٹ لینڈ ملے ہوئے ہیں. یعنی انگلینڈ کے ساتھ اسکاٹ لینڈ ہے اور اس کے ساتھ ویلز ہے. چھوٹی سی سمندری پٹی کے بعد شمالی آئرلینڈ ہے. شمالی آئرلینڈ علیحدہ علیحدہ علاقے، لیکن چونکہ انگلینڈ بڑا ہے، اس کی آبادی 86% ہے اور دارالحکومت بھی انگلینڈ میں ہے لندن، اس لیے آپ اس کو لندن کہتے ہیں. ورنہ یہ 4 علاقے ہیں. کون کون سے؟ دوبارہ سنیں. اس میں انگلینڈ ہے، اس میں ویلز ہے، اس میں اسکاٹ لینڈ ہے اور اس میں شمالی آئرلینڈ ہے. یہ بنتا ہے یو کے، یونائٹڈ کنگڈم. یونائٹڈ کنگڈم کیا بن گیا؟ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ اور ویلز. یہ 4 صوبے یا 4 ریاستیں، ان کو ملا کر کیا کہتے ہیں؟ یونائٹڈ کنگڈم. جس طرح یو ایس اے ہے، ساری ریاستوں کو ملا کے یونائٹڈ اسٹیٹس، یہ یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم. اس کے بعد آج سے 100 سال پہلے پورا آئرلینڈ یو کے کا حصہ تھا، لیکن اب نہیں ہے. 1922 میں آئرلینڈ کو آزاد کر دیا گیا، لیکن اسی آئرلینڈ کا جو شمالی حصہ تھا وہ یو کے ساتھ رہا. جنوبی حصہ آئرلینڈ، اب علیحدہ جو جنوبی والا حصہ ہے وہ علیحدہ ملک ہے آئرلینڈ، اس کا انگلینڈ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اسی کو کاٹ کے جو شمالی حصہ تھا، جو سمندری پٹی کے اس طرف تھا، تو وہ انگلینڈ کے ساتھ یا یو کے ساتھ وہ رہا. یو کے ساتھ شمالی آئرلینڈ علیحدہ پرچم ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں. اسکاٹ لینڈ کا پرچم نیلے رنگ کا چیک کر سکتے ہیں، آئرلینڈ کا چیک کر سکتے ہیں، ویلز کا کر سکتے ہیں اور انگلینڈ کا، یہ سارے پرچم آپ چیک کر سکتے ہیں. اب انگلینڈ میں اب جو ہے نا وہ یہ جو یو کے ہے یونائٹڈ کنگڈم، اب اس کی تفصیل سنیں. انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ، یہ 4 ریاستیں یا 4 صوبے، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ یو کے، یونائٹڈ کنگڈم. انڈرسٹینڈ؟ اس کے بعد سنیں، یہ برطانیہ کے جو ہے نا وہ باقاعدہ علاقے یا صوبے ہیں اور یہ چاروں خود مختار ہیں. چاروں یہ خود مختار ہیں. زبان علیحدہ، پرچم بھی علیحدہ ہیں. پرچم میں نے کہا اسکاٹ لینڈ کا پرچم نکال لیں، نیلے رنگ کا ہے، اوپر کراس لگا ہوا ہے، نیلے، یہ اسکاٹ لینڈ کا. ویلز کا نکال لیں، آپ کو پرچم مل جائے گا، نیٹ پہ بھی نکال لیں. صرف فوج اور خارجہ پالیسی اور کرنسی ایک ہے ان چاروں کی. فوج بھی ایک ہے، کرنسی بھی ایک ہے، پاؤنڈ سٹرلنگ، اور خارجہ پالیسی بھی ایک ہے. باقی فارغ ہیں، آزاد ہیں. اس کے علاوہ 4 ممالک کے جو بادشاہ ہیں وہ کنگ چارلس ہیں. پہلے الزبتھ تھیں، پچھلے دنوں فوت ہوئی ہیں، اب چارلس ہیں. چاروں کے یعنی سب کے ایک ہی پاسپورٹ ہے چاروں کا، اور خود کو برطانوی شہری کہتے ہیں سارے. انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ سارے کہتے ہیں کہ ہم انگلش ہیں، شہری ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ بظاہر ہر ایک ملک ہے لیکن دوسرے ملکوں کی طرح سخت نہیں ہے.
یعنی اگر کوئی الگ ہونا چاہے تو یو کے اس کو روکنے کے لیے کوئی طاقت استعمال نہیں کرتا، ہو جائے الگ۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، 2014 میں اسکاٹ لینڈ میں ریفرینڈم ہوا، کیونکہ اسکاٹ لینڈ کے کچھ لوگ کہتے تھے ہم علیحدہ ہوتے ہیں، کچھ کہتے تھے نہیں ہوتے۔ ڈیوڈ کیمرون کے دور میں ریفرینڈم ہوا، بالکل چھوٹے سے مارجن کے ساتھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے، لہذا اسکاٹ لینڈ، یعنی تھوڑا 56 اور 44 کا فرق تھا، 56% کا ووٹ تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے، 44% نے کہا علیحدہ ہو جائیں، بالکل۔ لیکن چونکہ 56% نے کہا وہاں تو جمہوریت ہے، اب وہ انگلینڈ کے ابھی ساتھ ہیں، ورنہ انگلینڈ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب آپ نظام دیکھ لیں، ریفرینڈم فیصلہ کرنا تھا کہ یو کے یا آزادی، یہ بھی میں نے بتایا، بہت تھوڑے مارجن سے اتحاد کے حق میں ووٹ آیا کہ ہم متحد رہیں گے، یعنی جو ہے نا وہ سارے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے چاروں حصوں میں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا انگلینڈ ہے، پہلے بتا چکا ہوں۔ لندن چونکہ یہاں ہے تو انگلینڈ کو یو کے سمجھتے ہیں، ہے نہیں، سمجھا جاتا ہے کہ جی انگلینڈ یو کے ہے، لیکن ہے نہیں۔ یو کے آپ کو بتا چکا ہوں پہلے، ویسے سمجھتے ہیں کہ لندن چونکہ جہاں پہ ہے نا اور بڑا بھی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ جی انگلستان، انگلینڈ اور برطانیہ ایک ہی علاقے کے نام ہیں، ایک ہی علاقے کے، جو یو کے کا حصہ ہیں۔ آپ کو بتایا، دوبارہ بتاتا ہوں، یو کے کیا ہے؟ انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور ناردرن آئرلینڈ، یہ ہے یو کے، یونائٹڈ کنگڈم۔ اس میں ایک انگلینڈ ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی، انگلینڈ کی تاریخ ہزاروں سال پرانی، یہ تو آپ جانتے ہیں کتنی پوری دنیا پہ قبضہ تھا۔ 43 عیسوی سے 410 عیسوی تک 370 سال یہاں پہ رومن امپائر نے حکومت کی۔ رومن امپائر بھی آپ جانتے ہیں، پھر جس کو خالد بن ولید کے ہاتھ لگے، اس کے بعد سے پھر یہ کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں رومن امپائر اور پرشین امپائر کا کیا حشر کیا مسلمانوں نے۔ اس کے بعد ہی کیا ہوا، روم کے بعد مختلف علاقوں کے جو ہے نا یہ زیر اثر رہا۔ روم ختم ہوا تو کبھی کون اور کبھی کون، لیکن یورپ کے سیکسن قبائل نے بھی یہاں حکومت کی۔ سیکسن ایک قوم ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی حکومت کی۔ 11ویں صدی میں وائکنگز، بڑی زبردست فلمیں ہیں وائکنگز پہ، سمندری قزاق جو لوٹ کے لیے حملے کرتے تھے۔ وائکنگز نے بادشاہت قائم کی جو آج تک قائم ہے، یہ بھی انہی کی اولاد ہیں، بحری قزاقوں کی، بڑے بڑے بال، داڑیاں، عجیب و غریب حلیے۔ نیٹ فلیکس پہ وائکنگز آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑا انجوائے کریں گے مووی کو، کس طرح وہ انگلینڈ آئے، ناروے سے آئے تھے، ناروے سے آئے، انگلینڈ پہ قبضہ کیا، بادشاہت قائم کی۔ اس کے بعد کیا ہوا جی، اس بادشاہت میں ایک دو بار معمولی وقفہ آیا، لیکن اس وقت سے قائم ہے۔ انگلینڈ بالکل آزاد ملک ہے، انگلینڈ اپنا جھنڈا ہے اور اس کی اپنی زبان انگریزی ہے، یہ انگلینڈ ہو گیا۔ کل آبادی 5 کروڑ 10 لاکھ ہے، 5 کروڑ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا ہر چیز کو انگلینڈ کہا جاتا ہے، آبادی بہت زیادہ ہے انگلینڈ کی۔ یو کے کی کل آبادی کا 84% ہے، یعنی صرف انگلینڈ میں 84% انگریز رہتے ہیں، باقی کتنے بچ گئے؟ 16%، وہ رہتے ہیں اسکاٹ لینڈ، وہ رہتے ہیں شمالی آئرلینڈ، اور وہ رہتے ہیں جی ویلز میں۔ تو اس لیے اس کو سب کچھ کہا جاتا ہے، ورنہ یہ یو کے کا ایک حصہ ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم کا دوسرا ملک اسکاٹ لینڈ ہے۔ اب یہ انگلینڈ ہو گیا، 84% آبادی اور 5 کروڑ آبادی، ٹھیک ہے جی، 84% جو ہے نا یہ آبادی یو کے کی اس میں۔ اب اسکاٹ لینڈ کے بارے میں سنیں۔ ایڈنبرا، یہ دارالحکومت ہے اسکاٹ لینڈ کا، بہت بڑا مرکز ہے، تجارتی اور ترقیاتی مرکز ہے یورپ کا، ایڈنبرا۔ سرکاری زبان انگلش ہے، علاقائی زبان اسکاٹش ہے۔ اپنی الگ پارلیمنٹ ہے اسکاٹ لینڈ کی، کرکٹ ٹیم بھی الگ ہے، آپ ورلڈ کپ میں دیکھتے ہیں اسکاٹ لینڈ الگ ٹیم ہے یو کے کا حصہ اسکاٹ لینڈ، کرکٹ ٹیم بھی الگ ہے۔ انگلینڈ اور ویلز کی ٹیم الگ ہے، یہ جو انگلینڈ کی آپ ٹیم دیکھتے ہیں نا، یعنی یہ جو ابھی آپ اینڈرسن اور جو ہے نا وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ ویلز اور انگلینڈ کی اکٹھی کرکٹ ٹیم ہے دونوں کی، ٹھیک ہے جی۔
پورے یو کے کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، یعنی ایک ایسی ٹیم جس میں انگلینڈ ہو، اسکاٹ لینڈ ہو، ویلز ہو اور آئرلینڈ ہو، وہ ٹیم ہے ہی نہیں جس میں چاروں علاقے شامل ہوں۔ انگلینڈ اور ویلز کی ایک ٹیم ہے، اسکاٹ لینڈ کی علیحدہ کرکٹ ٹیم ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی آبادی 54 لاکھ ہے ٹوٹل۔ 1707 تک خود مختار ریاست تھا یہ، 1707 تک، بعد میں انگلینڈ اور آئرلینڈ سے ملا دیا، بعد میں یعنی یہ انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ مل گیا۔ تیسری ریاست ویلز ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا دارالحکومت ہے کارڈف۔ یہاں بہت زیادہ ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں کارڈف میں، یہ ویلز کا دارالحکومت ہے۔ سرکاری زبان انگلش ہے اور علاقائی زبان ویلش ہے۔ علیحدہ پرچم ہے، ویلز کا بھی پرچم نکال لیں نیٹ پہ، اوپر جو ہے نا ایک ڈریگون بنا ہوا ہے اس کے پرچم پہ۔ کل آبادی 31 لاکھ ہے۔ اب دیکھیں نا، وہ جو ہے نا 84% انگلینڈ ہے، اس کی کل آبادی 31 لاکھ ہے۔ اس کے بعد جی انگلینڈ کے ساتھ جو رومن امپائر تھی، وہ 13ویں صدی میں رومن امپائر نے انگلینڈ پہ جو ہے وہ قبضہ کیا، یعنی یہ رومن امپائر نے 13ویں صدی میں قبضہ کیا۔ چوتھا رکن نادرن آئرلینڈ ہے۔ اب یہ چوتھا آ گیا ہے جی، آئرلینڈ یہ اس کا حصہ ہے۔ یہ پہلے آئرلینڈ ایک تھا، 1922 میں ایک معاہدہ ہوا اور شمالی آئرلینڈ، ناردرن آئرلینڈ، وہ انگلینڈ کو یا یو کے کو دے دیا گیا۔ اب یہ یو کے کنٹرول میں ہے۔ یہ یہاں آئرش قوم رہتی ہے اور ان کی زبان انگریزی اور آئرش ہے، آئرش ان کی اپنی زبان ہے۔ ناردرن آئرلینڈ میں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ عیسائیوں میں سخت کشیدگی رہتی ہے ہر وقت۔ شمالی آئرلینڈ نے بھی تحریک چلائی تھی۔ آئرش ریپبلکن آرمی نے یو کے پر دہشت گرد حملے بھی کیے، لیکن پھر آئرلینڈ نے خود ہی یعنی وہ انگلینڈ کے ساتھ یو کے ساتھ رہنا قبول کر لیا اور اب وہ یو کے میں ہے۔ اس کا اپنا علاقہ ہے اور اس کا پرچم جو ہے شمالی آئرلینڈ کا، وہ انہوں نے اپنا پرچم نہیں بنایا ہوا، وہ یو کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد ان کا برطانوی پرچم ہے، جو اس کا یو کے کا پرچم ہے وہ آئرلینڈ کا ہے۔ سرکاری زبان ان جو ہے نا وہ انگریزی ہے، اور ان چاروں ریاستوں کو ملا کے دوبارہ بتا دوں، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ناردرن آئرلینڈ اور ویلز، ان کو ملا کر یونائٹڈ کنگڈم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یو کے معنی یہ یعنی میں نے آپ کو بتا دیا یونائٹڈ کنگڈم۔ گریٹ برٹن، اس کا نام جو ہے نا گریٹ برٹن، یہ انہوں نے رکھا تھا جو ہے وہ رومن امپائر نے، یہ اس کو جو ہے نا وہ یونائٹڈ کنگڈم کو جو ہے وہ کہتے تھے، یعنی گریٹ برٹن اس وجہ سے۔ اور یہ سب سے بڑا جزیرہ یہی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جزیرہ جو ہے وہ آئرلینڈ ہے، یعنی یہاں پہ۔ اس کے علاوہ انگلینڈ اور ویلز کو مشترکہ طور پر گریٹ برٹن کہا جاتا ہے، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انگلینڈ اور ویلز کو جب ہم اکٹھا پڑھتے ہیں تو اس کو گریٹ برٹن کہتے ہیں۔ جب رومن امپائر کے قبضے میں یہ آیا تو رومن نے صوبہ بنا کر برطانیہ کا نام دیا۔ یہ رومن امپائر والا نام ابھی چل رہا ہے، برطانیہ۔ یو کے میں جو ہے وہ جمہوری نظام ہے، لیکن آئینی سربراہ وہ بادشاہ ہے۔ میں نے کہا پہلے ملکہ الزبتھ تھی، آج کنگ چارلز ہیں۔ اور برطانیہ کا آئین، یہاں پہ روزانہ آئین توڑتے ہیں نا، برطانیہ کا آئین لکھا ہوا نہیں ہے، اسی طرح ہی ہے، روایات پہ چل رہا ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جس کا آئین لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی اتنی ساری وائلیشن نہیں کر سکتا۔ یہاں جہاں لکھا ہوا ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، روزانہ توڑتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد 13ویں صدی، میگنا کارٹا۔ میگنا کارٹا کیا تھا جی؟ 13ویں صدی میں اہم ترین قانونی مسودہ 1215 میں برطانوی عوام نے بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بغاوت کر دی۔ 1215 میں، ہم 2024 میں ہم پر ہو رہا ہے، بل چھوٹے کیے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کنگ جان کو معاہدے پر مجبور کر دیا۔ بادشاہ نے گھٹنے ٹیک دیے اور مان لیا کہ وہ قانون سے بالاتر نہیں، قانون کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ 1215 میں میگنا کارٹا پر دستخط ہوئے۔ اس کی 63 جو ہے وہ ٹوٹل شقیں تھیں، میگنا کارٹا کی ٹوٹل جو ہے وہ 63 شقیں تھیں، جس میں انسانی حقوق کی اور جو ہے وہ منصفانہ عدالتی
نظام کی ضمانت دی گئی تھی۔ دوبارہ بتا دوں کہ UK یونائٹڈ کنگڈم، انگلینڈ علیحدہ ہے، اسکاٹ لینڈ علیحدہ ہے، ویلز علیحدہ ہے، ناردرن آئرلینڈ شمالی آئرلینڈ علیحدہ ہے۔ انگلینڈ کا اپنا پرچم ہے، اپنا دارالحکومت ہے لندن۔ اسکاٹ لینڈ کا اپنا پرچم ہے، اپنا دارالحکومت ہے ایڈنبرا۔ اس کا ویلز کا علیحدہ پرچم ہے، علیحدہ دارالحکومت ہے کارڈف۔ ان سب کو ملا کے کہتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم۔ اور گریٹ برٹن کسے کہتے ہیں؟ ویلز اور انگلینڈ کو ملا کے گریٹ برٹن کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کیوں کہتے ہیں؟ رومن امپائر نے اس کو صوبہ بنایا تھا اور اس کا نام انہوں نے برطانیہ رکھا تھا اپنی سہولت کے لیے، اس لیے اس کو برطانیہ کہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکومت نے جو اقدام اٹھایا ہے عوام کی خوشحالی کے لیے اس کی مبارک ہو۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بیٹا جو